दोस्त हम लेकर आ चुके फरियान निफ्ट और बयान दोस्तों बयान अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, मैदान करबला है, दुश्मनों का घेरा है, चारों तरफ से यलगार कर दी, तीरंदाजी कर दी, नेज़े चलाए, तलवारें चलाई, नबी का गुलशन उजाड़ दिया, नबी का चिराग बुझा दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों पे तलवारें चला दी, नबी के खानदान पे तलवारें चला दी, नबी के खानदान को खत्म कर दिया। एक ने भी ना सोचा मेरी तलवार किस पे चल रही है, किसी ने परवाह न की मेरा खंजर किस पे चल रहा है, मेरे नेज़े के सामने कौन है, मेरे तीर की नोक का शिकार कौन बन रहा है। सारा खानदान खत्म कर दिया। मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बदन पे 80 के करीब जख्म है। तलवारें मारी, खंजर मारे, तीर मारे, भल्ले भाले मारे लोगों ने। आखिरी वक्त है फातिमातुज़ ज़हरा के लखते जिगर का, शेर खुदा के नूरे नगर का, नवासे रसूल है, जिगर गोशा है, बतूल है, मैदान करबला में अकेला खड़ा है। अल्लाह के हुजूर में झोली फैला दी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे खालिक, ओ मेरे पैदा करने वाले, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, मैं सब्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, रोऊंगा नहीं, तड़पूंगा नहीं, फड़कूंगा नहीं, मैं किसी से बदला लेने को तैयार नहीं। जो तेरी रज़ा है वही मेरी रज़ा है। अगर तू सारों को लेके राज़ी, मैं सारों को दे के राज़ी। मुझे तो तेरी रज़ा चाहिए। ओ मेरे मौला, ये सामने कासिम इब्ने हसन की लाश है, ये अली असगर की लाश है, ये अली अकबर की लाश है, ये गाजी अब्बास की लाश है। ओ मेरे मौला, किस किस को गिनूं, ये खैमे के चारों तरफ ढेर लग गया, सारा खानदान तेरे यहाँ पहुंच गया। झोली फैला दी, मगर चे मैं नवासे रसूल हूँ, जिगर गोशा बतूल हूँ, पर खालिक तू, मालिक तू, मैं तेरा बंदा। इलाही तेरे दरबार में झोली फैलाता हूँ, मेरे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। दुआ मांगी है सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मेरा खानदान कबूल फरमा। किसी का सदका कबूल करेगा, किसी की खैरात कबूल करेगा, किसी की नमाज कबूल करेगा, किसी के रोजे कबूल करेगा, किसी का हज कबूल करेगा, किसी का सदका कबूल करेगा, किसी की तहज्जुद कबूल करेगा, किसी की इशराक कबूल करेगा, किसी की ईद जुमे कबूल करेगा। मौला मैं तेरा हुसैन बंदा, खानदान कबूल कर। सारा मेरा खानदान तेरे सामने है। पहली पहली दुआ की इमाम ने, ओ मेरे मौला, अगर तू रद्द कर दे मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बड़ा बेनियाज है, तू सारे जान का खालिक और मालिक है। पहली दुआ फरमाई हुसैन ने मैदान करबला में, और किस हालत में, सर से पांव तक जख्मी है, लहू टपक रहा है, खानदान सोया पड़ा है, मस्तूरात भूख और प्यास की वजह से खैमे में तड़प रही है, रो रही है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। हुसैन ने झोली फैला दी अपने मौला के सामने, या अल्लाह मेरे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। हुसैन को तसल्ली हुई, मेरी दुआ कबूल हो गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और दुआ मांग दी, ओ मेरी मौला, ओ परवरदिगार, ओ अहकमुल हाकिमीन, ओ बेनियाज बादशाह, मेरी एक दुआ और है। जालिमों ने, लोगों ने, दुश्मनों ने मेरी जमात उजाड़ दी। मैं जिस दिन से होश संभाला आज तक मैंने अकेले ने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے، اور میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے، مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی، مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو، جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی، اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، معمول لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔
کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی. اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز. آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا. وہ کی مصروفیت بڑی ہے. مہمان ہے نا, یہ مہمان تجھے جہنم میں بنانے آئے ہیں, یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں. شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی, مرد نماز نہیں پڑھتے. بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا, تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا, تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا. اور حسین حسین پہ قربان ہو جا, حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو, حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے, اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. کمال ہے لوگوں کی. آج اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے, مولوی نماز نہیں پڑھتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے. عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے. نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کے حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا, الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے. میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے, میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا.
اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواز رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں۔ اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ ہمارا کچھ نہیں بٹے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جبا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کی یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چاہ کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو، تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔
साथ फिर भागे हुए। उधर भी नहीं था, वो उस वक्त में भी नहीं था, और क्या था। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ दे दिया, आखिर में आकर के सर भी दे दिया और नमाज की अजमत बता दी कि जो हुसैनी होगा उसकी तो नमाज तो क्या जमात भी नहीं जाएगी, जो हुसैनी होगा उसकी जमात भी कदा नहीं होगी, इसलिए कि नमाज में खुदा मिलता है। इसी को कहता फरमाया, हुसैन तुझे नमाज में सर देना क्यों पसंद आया, घोड़े पे शहीद क्यों ना हुए, दौड़ते हुए शहीद क्यों ना हुए, मस्तूरात के पास खड़े हुए शहीद क्यों ना हुए, सैयदा ज़ैनब के पास खड़े खड़ी शहीद क्यों ना हुए, शहर बहनों के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अपनी बच्ची के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अली असगर को गोद में लिए हुए क्यों ना शहीद हुए, अली अकबर को गोद में लिए क्यों ना शहीद हुए। हुसैन तो तेरी अदाओं में काली कमली वाले की अदाएं हैं, तुझे कैसे पसंद आया कि सर मेरा दर तेरा। ये बात कैसे पसंद आई, इसलिए कहता है, इसलिए पसंद आ गई कि दीद की गर तलाश है, सर को झुका नमाज में, दीदा दिल को खोल कर लुत्फ उठा नमाज में, शेर खुदा के लाल ने ऐसी पढ़ी है क्या नमाज, उसकी नमाज देखी ले, उसकी नमाज देखी ले, कोई पढ़ेगा क्या नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज। उधर खंजर चला, उधर आवाज आई सुभान रब्बियल आला, और मेरे वाला पाक जात तेरी, बरतर तू है, बुजुर्ग तू है, रब तू है, सारे जान का मौला तू है, पर देख ले मेरी साथ क्या बन रही है। इसलिए कहता कि खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, पहले हुसैन की तरह सर को कटा नमाज में, मेहमान बुला के आपको मेहमान नमाजी खूब की, खाना तो डर किनार था, पानी की बूंद तक न दी, बोलने भर दी खतों की, आओ आपसे बड़ा इस दुनिया में अल्लाह वाला कोई नहीं, तो फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर है, तो शेर खुदा का नूर नजर है, आप नवासे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, तशरीफ लाओ, हम आपके पीछे जान माल सब कुछ लड़ा देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें इमाम बनाएंगे, सब कुछ किया, और खाने की तो कौन पूछता, पानी की बूंद न दी। और कहता जुल्म सितम को देखी है, फेर दी हल्क पर छुरी, आशिक की ब्रिया का सर कट गया नमाज में। हुसैन कामयाब हो गया इम्तिहान में, पूरे नंबर ले गया, बल्कि इनाम ले गया। मौला ने खानदान मांगा, खानदान दे दिया, सर मांगा, सर दे दिया, नमाज में मांगा, नमाज में दे दिया, सजदे में मांगा, सजदे में दे दिया। हुसैन कामयाब हो गया। अब जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की, जिन लोगों ने खानदान नबूवत पे जुल्म ढाए, छुरे चलाए, खंजर चलाए, तीर चलाए, तलवारें चलाई, वही लोग अब इस उजड़े हुए खानदान की खवातीन को लेकर
کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں، وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے۔ تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے، سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا۔ ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں؟ ہم تو حسین کی ریس کریں گے، ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے۔ بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو، ان کی حوث نہ بجھی، ان کی آگ نہ بجھی، اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے۔ جرت والا خاندان، بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا، کون چپ کرتا؟ تو کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا، ہمیں فتح ہوئی، حسین کو شکست ہوئی، اندازہ لگاؤ پرلے کونے سے ایک نبی نہ بول اٹھا، ایک محتاج بول اٹھا، ہاں ایک غریب بول اٹھا، اور یہ لکھا کہ خاموش، اور کہنے لگا کمیری کی اولاد، سبحان اللہ، ایسی گالی دی سے یاد رکھے گا۔ حالانکہ وہ گورنر ہے، یہ محتاج ہے، یہ معذور ہے، یہ غریب ہے، انعام والے آگے بیٹھے ہیں، غریب پیچھے بیٹھا ہے۔ کہنے لگا کمیری کی اولاد، خبردار بکواس نہ کر، پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک۔ اتنی تو کر سکتا تھا نا، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنا ہی کر دیا۔ تو تمہارا کیا حال ہے؟ اگر تانگے والے کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو آئے گا کار والے کا احمدی ہے، دیکھو پہیا دیکھو جی تانگے والے کی غلطی ہے جی، چاہے وہاں تھا بھی نہیں، آیا بھی پیچھے سے ہے، پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے، اور تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے۔ صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے؟ کار والے کی اس میں کیا خطا ہے؟ تانگے والے کو دیکھو، ریل والے کا گناہ نکال لیں گے، سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے، اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا، ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا۔ آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی پوچھ ہے، نہ کوئی گچھ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی بات ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم کی۔ اور یہ تو خاندانی نبوت تھا، اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا۔ اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا۔ مان لو قصور اپنا، بہت بڑا ظلم ہوا، اور پھر بھی داد نہ آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے۔ یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا؟ حدیث کی بات تو نہیں، تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا۔ یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے، میں کہاں کروں گا، بالکل تیار ہوں، لا اپنے بیٹے کو۔ پھر وہ ہنس کے کہنے لگا، دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے، اور ڈرے کیوں؟ اور ایک بات میں آپ کو اور آج تمہارا ذہن صاف کر دوں، کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت مانگی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکتا تھا، درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا۔ اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے، ایک ایک جو بھی نواز رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے، سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں۔ اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی؟
ہم اور آپ نہ ہمیں ان سے محبت ہے نہ ان کے دکھ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وقت پہ اس عذاب اور مصیبت کو اٹھایا، تکلیف کی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں آئی، سیدھی نانا کے دروازے پہ گئی. کالی کملی والے کی روزہ اقدس میں جا کے زینب کہتی ہے، او میرے نانا کتنا کچھ لے کے گئی تھی، خالی واپس آئی ہوں، سب کچھ لوٹائی، بھائی نہیں، بھتیجے نہیں، بیٹے نہیں، بھانجے نہیں، تمام کا تمام خزانہ تیرے نام پہ لٹائی ہوں. او میرے لالا ہم نے سب کچھ دے دیا پر تیرے قرآن کا سودا نہ کیا، تیرے دیے ہوئے ایمان کا سودا نہ کیا، دین کا سودا نہ کیا. ظالم کے سامنے گردن نہ جھکائی، باطل کے سامنے ہاتھ نہیں جھکایا، بھیک نہیں مانگی، کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے قدر نہیں کی. ہم اللہ کے یہاں پہنچ گئے پر ظالم کے سامنے نہ جھکے. سارا کچھ دے آئی ہو تیرے نام پہ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سیدہ زینب نے جھولی یہاں بھی پھیلا دی، دعا کی، یا اللہ میرے سارے خاندان کی قربانی قبول فرما. ہاں تمہیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ جو نیکی کی اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے. زینب نے رو کے دعا کی، نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر، مولا میں دے تو سب کچھ آئی ہوں پر تیرے یہاں منظور ہو جائے. اس لیے عرض کیا قرآن کہتا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اولئک هم الصدیقون، یہی صدیق ہے، والشہداء یہی شہید ہیں. اب کہتا لہم عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اللہ کہتا میرے پاس ان کے لیے بڑے اجر ہے، بڑا نور ہے، بڑا نور ہے. اور فرما والذین، میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے. مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی. میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی. مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے. اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے. ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، معمول لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے. ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی. جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں. تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو.
میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے۔ او میرے مولا، جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی۔ جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا، میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا، میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا۔ ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، اور یہ مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بڑھانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج۔ اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے، اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کے حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے
غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطوط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواز رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں، اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہے؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے،
فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جبا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنے بتلا گئے کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چاہ کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھرے بھاگے ہوئے، انہیں بھی وہی تھا، وہ اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے، دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، سیدہ زینب کے پاس کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے، شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے۔ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال میں ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی، اور میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا
نماز میں مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی بولیے بھرتی خطوں کی آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں تو فاطمۃ الزہرا کا لقب جگر ہے تو شیر خدا کا نور نظر ہے آپ نواز رسول ہیں جگر گوشہ بطول ہے تشریف لاؤ ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہیں امام بنائیں گے سب کچھ کیا اور کھانے کی تو کون پوچھتا پانی کی بوند نہ دی اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں پورا نمبر لے گیا بلکہ انعام لے گیا مولا نے خاندان مانگا خاندان دے دیا سر مانگا سر دے دیا نماز میں مانگا نماز میں دے دیا سجدے میں مانگا سجدے میں دے دیا حسین کامیاب ہو گیا اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے چھرے چلائے خنجر چلائے تیر چلائے تلواریں چلائیں وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے اپنا عیب چھپانے کے لیے تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں ہم تو حسین کی ریس کریں گے ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو ان کی حرص نہ بجھی ان کی آگ نہ بجھی اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے جرت والا خاندان بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا کون چپ کرتا تو کبھی نہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا ہاتھ فتح ہوئی حسین کو شکست ہوئی اندازہ لگاؤ پرلے کونے سے ایک نبی نہ بول اٹھا ایک محتاج بول اٹھا ہاں ایک غریب بول اٹھا اور یہ نہیں کہا کہ خاموش اور کہنے لگا کمیری کی اولاد سبحان اللہ ایسی گالی جی سے یاد رکھے گا حالانکہ وہ گورنر ہے یہ محتاج ہے یہ معذور ہے یہ غریب ہے انعام والے آگے بیٹھے ہیں غریب پیچھے بیٹھا ہے کہنے لگا کمیری کی اولاد خبردار بکواس نہ کر پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک اتنی تو کر سکتا تھا نا وہ اتنا ہی کر سکتا تھا اتنا ہی کر دیا تو تمہارا کیا حال ہے اگر تانگے والے کا کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جو آئے گا کار والے کا احمتی ہے دیکھو پہیا دیکھو جی تانگے والے کی غلطی ہے جی چاہے وہاں تھا بھی نہیں آیا بھی پیچھے سے ہے پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے کار والے کی اس میں کیا خطا ہے تانگے والے کو دیکھو ریل والے کا گناہ نکال لیں گے سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پوچھ ہے نہ کوئی گچھ ہے نہ کوئی طریقہ ہے نہ کوئی بات ہے کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم اور یہ تو خاندان نبوت تھا اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا
मानो कसूर अपना बहुत बड़ा जुल्म हुआ और फिर भी बात न आए। किताबों में लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन का लख्त जिगर है। यजीद ने पूछ लिया कि कुश्ती करेगा? हदीस की बात तो नहीं, तारीख की किताब में है कि कुश्ती करेगा। यजीद के बेटे से लड़ने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन तैयार हो गए। मैं कहाँ करूंगा, बिल्कुल तैयार हूं, ला अपने बेटे को। फिर वह हंस के कहने लगा, देखा ये नहीं किसी से डरा करते, और डरे क्यों? और एक बात मैं आपको और आज तुम्हारा ज़हन साफ कर दूं। कई लोगों के दिमाग में ये है कि जी कितना बड़ा भी गुनाह करो तौबा करने से माफ हो जाता है, कितना बड़ा भी जुल्म करो तौबा का दरवाजा खुला है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भी यजीद ने ये सोचकर सलातुल तस्बीह की नीयत मांगी कि मेरा गुनाह माफ हो जाए, सजदा नहीं कर सकता था, दर्द इतना होता था कि सजदे से पहले नमाज तोड़ देता था। और एक एक कुत्ते की मौत मरा है, एक एक जो भी नवाज रसूल को सताने में मारने में शामिल थे, सारे के सारे कुत्ते की मौत मरे हैं। और फिर अंदाजा लगाओ कि ये लुटा पिटा खानदान जब मदीने में वापस आया होगा तो क्या वजह होगी? हम और आप न हमें इनसे मोहब्बत है, न इनके दुख को हम लोग समझ सकते हैं। वही लोग जानते थे जिन्होंने वक्त पर इस आजाब और मुसीबत को उठाया, तकलीफ की। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने पाक में आई, सीधी नाना के दरवाजे पे गई, काली कमले वाले के रोज़े अक़दस में जाके ज़ैनब कहती है, ओ मेरे नाना इतना कुछ लेके गई थी, खाली वापिस आई हो, सब कुछ लौटाई, भाई नहीं, भतीजे नहीं, बेटे नहीं, भांजे नहीं, तमाम का तमाम खजाना तेरे नाम पे लुटाई हो। ओ मेरे नाना हमने सब कुछ दे दिया पर तेरे कुरान का सौदा ना किया, तेरे दिए हुए ईमान का सौदा ना किया, दीन का सौदा ना किया, जालिम के सामने गर्दन न झुकाई, बातिल के सामने हाथ नहीं झुकाया, भीख नहीं मांगी, कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कदर नहीं की। हम अल्लाह के यहाँ पहुंच गए पर जालिम के सामने न झुके। सारा कुछ दे आई हो तेरे नाम पे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने झोली यहां भी फैला दी, दुआ की, या अल्लाह मेरे सारे खानदान की कुर्बानी कबूल फरमा। हाँ, तुम्हें तो ये फिक्र भी नहीं होता कि जो नेकी की अल्लाह के यहाँ कबूल होनी चाहिए। ज़ैनब ने रो के दुआ की, नाना के दरवाजे पे खड़ी होकर, मौला मैं दे तो सब कुछ आई हूं पर तेरे यहाँ मंजूर हो जाए। इसलिए अर्ज किया, कुरान कहता वल्लज़ीना आमनू बिल्लाह व रसूली, जिन लोगों का अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, यही सिद्दीक है, वो शुहदा यही शहीद है। अब कहता लहुम इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, अल्लाह कहता मेरे पास इनके लिए बड़े अजर है, बड़ा नूर है, बड़ा नूर है। और फरमा वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, जो मेरी आयतों को नहीं मानते,